मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब है और उसकी 35वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 44वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 35 थ्रू 45। मरकुस की इंजील उसका 6वां बाब है और 35वीं आयत से लेकर उसकी 44वीं आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जब दिन बहुत ढल गया, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर, इनको रुखसत कर, ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में ताकि जाकर चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? और इनको खिलाएं। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर, घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कितारें बांध कर बैठ गए। लिखा है कलाम में, वो 100 और 50 की कितारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली जी, और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर शेर हो गए। और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। और खाने वाले 5000 मर्द थे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। ये वाकया तो सुना हुआ है आप सब ने, पहले भी सुना हुआ है। कितने लोगों ने सुना है? ओके। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? गुड। इसका मतलब है ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, है ना? इस वाक्य को सुनना, इस वाक्य को पढ़ना, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। ये वो कहानी है जो हम पहले सुन चुके हैं। लेकिन आज कुछ चंद एक बातें खुदा पाक रूह की बदौलत हम सीखने को हैं। इस पैगाम का जो उन्वान है उसको मैं इस तरह से देख रहा था कि इट्स काइंड ऑफ मिस्टीरियस फीस्ट। ये पुरस्रार ज़ियाफ़त है। कौन सी ज़ियाफ़त? पुरस्रार। कभी सुना है? पुरस्रार घर ते सुने हैं, पुरस्रार मकामात तो सुने हैं, लेकिन पुरस्रार ज़ियाफ़त शायद हमने कभी नहीं सुनी पहले। मिस्टीरियस फीस्ट। अब इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि लोग सुबह से यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, यीशु के पीछे फिर रहे थे, तालीम सुन रहे थे, कलाम सुन रहे थे, और चलते चलते, करते करते, सुनते सुनते वो एक वीरान जगह में आ गए। एक ऐसी वीरान जगह जहां पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जहां पर कोई ढाबा नहीं है, जहां पर खाने के लिए कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, ना वहां पर कोई टक शॉप है कि चलो बंदा जाके उतो खरीद के खा लवे। ऐसा मकाम जहां पर कुछ भी खाने के लिए मौजूद नहीं है। और वहां पहुंचकर
یسوع کو لوگوں کی کیسی فکر ہوئی ہے. شاگرد کہتے ہیں ان کو رخصت کر، یہ جائیں، اور یسوع ان کی فکر کر رہے ہیں. شاگرد کہتے ہیں کہ ان کو رخصت کر یہ جائیں، اور یسوع ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہی ان کو کھلائیں. یس. اب اس میں ایک جو خاص بات جس پہ میں غور کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ویران جگہ میں پہنچے ہیں. تو جب ہم اپنی مسیحی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں تو خداوند کے ساتھ چلتے 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 اس کو فالو کرتے کرتے کبھی کبھی ہم بھی ویران مقام پر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ ویران مقام کون سا ہوتا ہے؟ ہماری مشکلات کا، ہمارے مصائب کا. جب ہم اپنے گرد و نواح نظر دوڑاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے خداوند بھی آس پاس کہیں نہیں ہے. ہم ہیں اور ہمارے حالات ہیں، اور ان حالات کے درمیان ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ خدا بھی کہیں چھپ گیا ہے، خدا بھی کہیں خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے. لیکن ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی روحانی اس جگہ پر، اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں پر ہم ویرانی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنے لیے مسٹیریس سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ان دا مڈل آف دا سچویشنز خدا موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی کا احساس ہمارے لیے خوشی برپا کرتا ہے. اس کی موجودگی کا احساس ہمارے لیے اطمینان جاری کرتا ہے. اور ہماری ویران جگہیں جو ہیں ان کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ایمان کے لیے بند ہو چکی ہیں. ٹھیک. اور ہمیں کبھی بھی اپنے حالات میں سے خدا کو نہیں دیکھنا، کیونکہ جب ہم حالات میں سے خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں بہت ٹینی ٹائنی چھٹکو سا نظر آتا ہے. ٹھیک. ہمارے اندر خدا کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور جب ہم اس تصویر پر غور کرتے ہیں تو ہم خدا کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں خدا محیب ہے، خدا مہان ہے، خدا فتح مند ہے، خدا ارجمند ہے، خدا عظیم ہے، پوتر ہے، سندر ہے. اور جتنی بھی وکیبلری ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. بھلے کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو خدا کی تصویر ہوتی ہے اس کے کلرز ہمیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ہمارے حالات ناسازگار ہوتے ہیں، جو ہی ہم ویران مقام میں پاؤں رکھتے ہیں، ہمارے اندر جو خدا کی تصویر ہوتی ہے اس کے کلرز فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی خدا جو ایک وقت میں ہمیں مہان، محیب، پوتر، سندر، جلالی، عظیم، فتح مند لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے ہی لمحے ایسا لگتا ہے جیسے خدا کہیں خاموش ہو کر چھپ گیا ہے، خدا کہیں آرام سے بیٹھ گیا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرنے والا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آج شام کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی ایسے روحانی مقام پر محسوس کرتے ہیں جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ شاید اب میری زندگی میں ویرانی آ چکی ہے، شاید میں برگشتگی کا شکار ہو چکی ہوں یا ہو چکا ہوں، شاید اب میری زندگی میں پہلے کی طرح وہ خوشی نہیں رہی، وہ شادمانی نہیں رہی، وہ مسا نہیں رہا، اس طرح سے کلام اب میری زندگی میں کام نہیں کر رہا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کبھی بھی حالات میں سے خدا کو نہیں دیکھنا بلکہ خدا میں سے حالات کو دیکھنا شروع کرنا ہے. آمین. اور جب خدا میں سے حالات کو دیکھیں گے تو پھر حالات آپ کے لیے ٹینی ٹائنی ہو جائیں گے، چٹکو سے ہو جائیں گے. آمین. اب یہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ لوگ سارا دن کلام سنتے رہے ہیں، مختلف سیشنز ہوئے ہوں گے یسوع مسیح کے، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سیشن 1 گھنٹے کا ہوتا ہوگا، یہ سیشن 2 گھنٹوں کا ہوتا ہوگا، یہ سیشن 3 گھنٹوں کا ہوتا ہوگا. ٹھیک. لیکن ان مختلف سیشنز کو سننے کے بعد اب مقام یہ تھا کہ دن ڈھل رہا تھا اور لوگ شاید بیچارے جو کچھ نال لے آندا ہوئے گا وہ بھی ختم ہو گیا ہوئے گا. ٹھیک. تو شاگرد محسوس کر رہے ہیں کہ اب شام ہو رہی ہے تو ان کو بھیج دیا جائے تاکہ یہ کچھ کھائیں پیئیں بھی جا کے اور آرام بھی کریں.
تو یہ انسانی عقل کی تدبیر تھی. وہ کہتے ہیں ان کو رخصت کر. شاگرد کیا کہتے ہیں؟ ان کو رخصت کر کہ یہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں. جاؤ اپنی مدد آپ کرو. جاؤ اپنی مدد آپ کرو. ادھی رات ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਓ अपनी मदद आप करो. तो कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? पादरी साहब ने नहीं आराम दी लोड़, लेकिन आप फिर भी तवक्को करते हैं, कलीसिया तवक्को करती है कि खादिम मेरे लिए दुआ करे. लेकिन खादम कह रहा है अपनी मदद आप करो. तुसी बदरू गिरफ्ता हो तो फिर मैं की करा? आपको कलाम की जरूरत है तो मैं क्या करूं? आप किताबें पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो. अगर आप इस तरह की खुशखबरी लोगों को देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं. अब सोर्स पीछे कौन था? सोर्स कौन था? यीशु मसीह. आप असाइन किसको कर रहे थे? शागिर्दों को. ड्यूटी शागिर्दों की लगा रहे थे. सोर्स पीछे खुद थे और शागिर्दों को क्या कहते हैं? तुम इन्हें खाने को दो. तो शागिर्द कह रहे हैं इनको रुखसत कर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. तो ये कितनी शर्म की बात है एक खादिम के लिए जिसके पास कलीसिया के लिए पैगाम ना हो, जिसके पास कलीसिया के लिए खुराक ना हो. समझ आ रही है मेरी बात की? सोर्स कौन है पीछे? इसका मतलब है कि जिसको खुदा असाइन कर रहा है कि तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरा गल्ला चरा, वो अपने उस सोर्स पर भरोसा नहीं कर रहा, जबकि उसको भरोसा करने की जरूरत. वो अपने सोर्स पर भरोसा करेगा तो फिर ना सिर्फ उसके लिए मुहैया होगा, फिर कलीसिया के लिए भी मुहैया होगा. आमीन. अब खुदावंद बेसिकली उनको इस बात के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैगाम ही नहीं है, हमारे पास लोगों के लिए कुछ नहीं है, हम कहां से लाएं, कहां से दें? ये जगह वीरान है. ठीक, यहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है. हम कभी कभी अपने इल्म पर, अपनी सराउंडिंग पर गौर कर रहे होते हैं, अपनी सराउंडिंग पर तवज्जो कर रहे होते हैं, अपनी सराउंडिंग की तरफ देख रहे होते हैं, अपने आप की तरफ देख रहे होते हैं, अपनी अक्ल पर तकिया कर रहे होते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल पर तकिया कर रहे होते हैं, और अपने नजरिए से, अपने तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं. और जब अपने तरीके से हम चीजों को देखते हैं तो फिर चीजें कभी भी दुरुस्त नहीं होती. खुदा ये चाहता है कि हम चीजों को खुदा के नजरिए से देखना शुरू करें, खुदा के तरीके से देखना शुरू करें, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है. लोगों को भेज दे क्योंकि दिन ढल गया है, दिन ढल गया है, दिन ढल गया है. शायद कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तो गुजर चुका है, अब हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं? हुण ते जेड़े 4 दिन है ने वो गीत गूत गाइए, दुआ दुआ करिए थे आमीन. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तो अब गुजर चुका है, लेकिन जो बचा कुचा है उसमें हम सिर्फ प्रस्तिश कर सकते हैं, खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ऐसे लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि उनको कभी भी अपने ख्यालात के साथ,
اپنی سوچوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو خدا کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ فلپیوں کے خط کے 4 باب کی 19ویں آیت میں پالوس کہتے ہیں میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے یسوع مسیح میں تمہاری ہر ایک حاجت رفع کرے گا. We need to be available for the Lord. ہمیں اس کے لیے اویلیبل ہونا ہے. آپ عمر کے کس بھی حصے میں ہیں، خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ استعمال کرنا جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اویلیبل رہنا ہے. کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کرنا کہ جی اب تو بہت وقت گزر چکا، اب تو بڑی دیر ہو چکی ہے. شاگردوں کا بیان، شاگرد کس طرح سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، شاگرد کس طرح سے سراؤنڈنگ پر غور کر رہے ہیں، شاگرد کس طرح سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری انسانی عقل کی تدبیریں تھی. کبھی کبھی ہم اپنے طور پر اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے ہاتھوں میں نہیں اس کو دیتے. ٹھیک، ہم کوشش کر رہے ہوتے کہ ہمارے حالات ہم خود ہی ان کو سلجھا لیں، اور جب ہم خود سلجھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی اپنے حالات کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک، جبکہ خدا ایسی سچویشن میں جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اس کے حضور سے اس کے کلام کی ضرورت ہے، معجزے کی ضرورت ہے، تو یہاں پر ایک آیت ہے، آیت نمبر 34 اسی باب کی، مرکز 6 باب کی 34ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی جی، اور اسے ان پر ترس آیا ہاں کہ جی، وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو. جن کا چرواہا نہ ہو. ہمیں خدا کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتا، یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. ٹھیک، اس کو ہماری حالت پر ترس آتا ہے، وہ ہمارے سرکمسٹانسز سے واقف ہوتا ہے، وہ ہماری صورتحال سے واقف ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کن کن معاملات میں سے گزر رہے ہیں، ہر ایک بات سے واقف ہوتا ہے وہ. لیکن کبھی کبھی ہماری ہٹ درمی جو ہے وہ ہمیں خدا سے جواب وصول کرنے نہیں دیتی، ہمیں خدا سے جواب پانے نہیں دیتی. لیکن اگر ہم اپنی تمام مشکلات میں، اپنے تمام مصائب میں ہمبل رہتے ہیں تو پھر کلام میں لکھا ہے خدا کو ہم پر ترس آتا ہے، جیسے ان پر ترس آیا کہ یہ صبح سے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور انہیں جسمانی طور پر بھی ضرورت ہے کہ ان کو خوراک مہیا کی جائے. سو انسانی ضروریات مسیح کے دل کو متاثر کرتی ہیں. آپ کی ضرورتوں سے وہ واقف ہے، وہ کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی ضرورتوں کو خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو یاد رکھیے وہ آپ کی فکر کرتا ہے. ابلیس کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ خدا کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، تسی اپنے طریقے آپ ہی لبو. اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنی عقل پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی خدا پر یقین کرنے کے قابل نہیں ٹھہرتے، کبھی بھی خدا پر اعتماد نہیں کر سکتے. سو اس لیے ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت، 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو. ہاللیلویہ. ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو. ہمیں اپنی فکریں اس پر ڈالنی ہیں، وہ خود ہماری فکر کرتا ہے. اس لیے جب اسے ہم پر ترس آتا ہے تو اس کی بے بیان قدرت جو ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اب خداوند انہیں کہتا ہے تم انہیں کھانے کو دو، ترس آیا ہے.
اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے پاس روٹیاں موجود ہیں, اور بہت بڑا حوصلہ کیا ہے اس بچے نے جس کے پاس کچھ تھا, انہیں لکایا نہیں ہے. جس کے پاس تھا اس نے اپنی فکر نہیں کی, اس نے پیش کیا ہے. اب یہ بھی ایک خاص بات ہے یہاں پر کہ جو کچھ بھی ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دے رکھا ہے اسے آپ ہمیشہ خدا کے لیے اویلیبل کریں. آمین. جب فرشتہ جدعون کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا اے زبردست سورما, خداوند تیرے ساتھ ہے. تو وہ حیران ہو رہا تھا وہاں پر, کہتا ہے کون زبردست؟ میں تو خود اپنے دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہوں, میں کہ کولو میں گیہوں جاڑ رہا ہوں, تو میں زبردست کیسے ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک. لیکن خداوند نے اس پر اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ تجھے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہوگا. سو جب خدا کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اویلیبل کرنا چاہیے. بہت دفعہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں, میں شاید ایبل نہیں ہوں. ہم اگر ایبل نہ بھی ہوں گے تو ہماری اویلیبلٹی جو ہے وہ خدا کو تیار کر دے گی کہ وہ ہمیں ایبل بنا دے, وہ ہمیں خود ہی قابل کر لے گا. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اسے خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں تھوڑی جی تنخواہ ادھر وچوں 10 یکی کڑ لئی تو پھر بل کینج ترے گا. تو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں آج شام, آپ خدا کا حصہ وفاداری سے اس کے لیے علیحدہ کر دیں, بل آپ ہی پری جائے گا تاڑے سارے. آمین. کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی آپ کو. وہ آسمان کے دریچے, آسمان کے کھتے آپ کے لیے کھول سکتا ہے. اب خداوند نے کیا کہا, جب خداوند کو یہ کنفرمیشن ہوئی کہ ہاں اب یہ تیار ہیں پیش کرنے کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہے, اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, تو خداوند نے کہا لوگوں کو بٹھا دو. لوگوں کو کیا کرو؟ بٹھا دو. یہاں پر بھی ایک خاص لیسن ہے. کبھی کبھی ہم اپنے حالات سے خود لڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے وقت میں جب مصیبتوں کے طوفان ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, جب مصیبتوں کی ایک بڑی کھکھیڑ ہمیں آ کر گھیرا ڈال لیتی ہے, تو ہم ایسے وقت میں خاموش ہو کر خدا پر بھروسہ کریں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. واچ مین نی کے بارے میں پڑھ رہا تھا. واچ مین نی خدا کے ایک بہت بڑے خادم ہوئے ہیں, ریوائولسٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا میں ایک دفعہ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں پر پانی کی سپلائی بہت کم تھی, یعنی پانی اتنا میسر تھا کہ ہم منہ دھو سکتے تھے, نہا نہیں سکتے تھے, اتنی شارٹیج تھی پانی کی. تو کہتے ہیں نہانے کے لیے ہمیں ندی پر جانا پڑتا تھا. کراچی والی ندی نہیں, وہ تو گندے نالیاں نو ندی کہندے نا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو جھیل پر کہتے ہیں کہ ہمیں نہانے کے لیے جانا پڑتا تھا. اور ایک روز وہ کہتے ہیں ہم چند دوست مل کر نہانے کے لیے گئے, اور جب ہم اس جھیل کے کنارے پر نہا رہے تھے تو ہم میں سے ایک بھائی اچانک گہرے پانی میں چلا گیا. جب وہ گہرے پانی میں چلا گیا تو وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگا, کیونکہ وہ تیراک نہیں تھا, اس کو تیرنا نہیں آتا تھا. تو کہتے جب ہم نے اس کو گہرے پانی میں جاتا ہوا دیکھا تو سارے دوست باہر نکل آئے, اور ہم میں ایک تیراک تھا جو وہاں پر موجود تھا. اور میں نے اس کو کہا کہ آپ اس بھائی کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی اتنی اچھی سوئمنگ نہیں آتی, آپ تو پراپر آپ نے سیکھی ہوئی ہے سوئمنگ, تو آپ جا کر اس کو بچائیں. تو کہتے اس بھائی نے میری بات پر توجہ نہیں دی. میں نے اس کو پھر سے کہا بھائی آپ اس کو بچا سکتے ہیں, آپ جائیے اور اس کو بچا لیجئے. اور وہ جو پانی کے اندر تھا وہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور اپنے آپ کو پانی میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. تو کہتے وہ شخص جو تیراک تھا وہ مسلسل وہاں پر کھڑا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا.
اور وہ شخص جو پانی کے اندر تھا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ پانی میں سے باہر نکل آئے. واچ مین نہیں کہتے میرے لیے بڑی سٹرینج بات تھی, میں حیران ہو رہا تھا اس کی اس حرکت پر کہ یہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی میری بات پر غور نہیں کر رہا اور اس کو بچانے کے لیے نہیں جا رہا. تو کہتے ایک وقت وہ آیا کہ وہ شخص جو پانی کے اندر تھا اس نے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیے, اس کی شکت ختم ہو گئی, اور پھر وہ ڈوبنے ہی والا تھا کہ وہ شخص جو تیراک تھا اس نے ڈائیو کیا پانی میں اور جا کر اس کو نکال کر باہر لے آیا. واچ مین نہیں کہتے میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ بھائی جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کو بچاؤ یہ مر جائے گا تو آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں دی, جب آپ کی اپنی مرضی ہوئی ہے تو آپ نے جا کر اس کو بچا لیا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب ہمیں تیراکی سکھائی جاتی ہے تو یہ ہمیں خاص طور پر سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اور اپنی کوششیں کر رہا ہو تو ہم اس کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ وہ ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ اپنی کوششیں چھوڑ نہیں دیتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس نے کوششیں چھوڑی تو میں اس کو نکال کر لے آیا. واچ مین نہیں کہتے اسی شام مجھے کلام کی خدمت کرنی تھی, منادی کرنی تھی, اور میں اپنے کمرے میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا, اور کہتے جب میں گھٹنوں کے بل تھا تو خدا کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ خداوند آج شام کے لیے مجھے پیغام دے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو آج شام پھر سے بولے اور جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے وہ میرے دل میں ڈال, میں وہی کہوں گا. تو خدا کے پاک روح نے کہا واچ مین نہیں, the message has been delivered, پیغام تو دے دیا ہوا ہے. واچ مین نہیں کہتے میں نے کہا خداوند کون سا پیغام, مجھے تو ابھی تک کوئی پیغام نہیں ملا. تو خدا کپاک روح واچ مین نی کو کہتا ہے آج صبح کے واقعے کو یاد کر لے واچ مین نی, وہ میں نے جان بوجھ کے ہونے دیا تھا. وہ شخص جو گہرے پانی میں چلا گیا اور اپنی کوششیں کرتا رہا, اور جب تک کرتا رہا وہ تیراک اس کو نہ بچا پایا, لیکن جو ہی اس نے اپنی کوششیں چھوڑی وہ تیراک اس کو نکال کر لے آیا. خدا کے پاک روح نے کہا واچ مین نی آج شام میرے لوگوں کو یہ پیغام دے دے کہ انہیں اپنی مشقتوں میں, اپنی مشکلات میں, اپنے مصائب میں, اپنے مسائل میں ہمیشہ مجھ پر نگاہیں لگانی ہے, میں ان کو بچانے میں قادر ہوں. ہاللیلویہ. سو ہمیں اپنی مشکلات میں ہمیشہ خداوند پر نگاہیں لگانے کی ضرورت ہے, اس پر تکیہ کرنے کی ضرورت ہے. خداوند نے کہا ان سب کو بٹھا دو, انہیں بولو بیٹھ جائیں. بتھیرا پھر لیا تسی بتھیرے بابیاں کو, ہاں جی بتھیریاں منتا مندیاں نے, بتھیرے متھے ٹیک لے نے. Now is the time to sit down and watch what God is going to do. اب دیکھو خدا کیا کرنے والا ہے. اب بیٹھ جاؤ اور خاموش ہو جاؤ اور خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھو. کبھی کبھی خدا ہمیں بٹھا دیتا ہے, کبھی کبھی خدا ہمیں یہاں تک, یہ شاید آپ کو یہ بات معیوب لگے یا آپ اس تھیولوجی کے ساتھ اتفاق نہ کریں, لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اپنے خادموں کو سکھانے کے لیے بیماری کے بستر پر بھی لے جاتا ہے. ٹیک کے نہیں نا بہندے تے کدی کدی انہوں نے بھی پا دیندہ لمحیاں کہ پہ جاؤ اب سنو, اور وہاں پر وہ مکاشفے دیتا ہے. ٹھیک, ہاں جی, ایمانداروں کے ساتھ بارہا ایسا ہوتا ہے, خدا ان کو خاموش کروا دیتا ہے اور ان کے ساتھ بات کرتا ہے. ٹھیک, درست کرنے کے لیے, تصحیح کرنے کے لیے, تنبیہ کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے. پالوس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں جب وہ ساؤل تھا تو دمشق کی راہ پر گرا اور نابینا ہو گیا. ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے پہلے مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہو. وہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا, اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا, گونگے بولتے تھے, بہرے سنتے تھے, لنگڑے چلتے تھے, کوڑی پاک صاف ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. تو یہاں پر ایسا کیوں ہوا ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خداوند نے کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو اندھا کر دیا, کسی کو درست کرنے کے لیے اس کی آنکھیں, اس کی بینائی چھین لی. کیوں؟ کیونکہ
वो कलीसिया को अपने डीएनए से देखता था, वो कलीसिया को अपने इरादे से, अपनी नीयत से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अंदाज से, अपने नजरियात से देखता था। और कलीसिया उसको जहर जैसी लगती थी और वो उसका दिल करता था कि मैं कलीसिया को बर्बाद करके रख दूं। तो खुदावंद ने कहा वो अखा ही कट देनिया जड़ियां मेरी कलीसिया ਨੂੰ बर्बाद करनगियां। मैं तुम्हें नई आंखें देता हूं जिससे तुम्हें ना सिर्फ कलीसिया से मुझसे भी मोहब्बत हो जाएगी। और वो कहने लगा कि अब कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। आमीन। वो जो कलीसिया को मारना चाहता था, कलीसिया के साथ मिलकर बादशाह यीशु का दीवाना हो गया। सो इसलिए खुदावंद हमें कभी कभी बिठा देता है, खामोश करवा देता है। तो माड़ी मोटी कभी बीमारी आ जाती है ना जिंदगी च, तो एवं परेशान ना होया करो, ये खुदा के जलाल के लिए भी आती है। आमीन। और हमें इसके लिए शुक्रगुजारी भी करने की जरूरत। सारियां गल्लां चुक के शैतान ते ना पा दिया करो, ये ईमानदारों के लिए है, खून खरीदों के लिए। और खून खरीदों के साथ ऐसा होता है, खुदा उनके साथ ऐसा करता है। अब उनको बिठा दिया है और यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा है, आसमान की तरफ देखा है। वो जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो भूखी रूहों को आसूदा करें, सैर करें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आसमान की तरफ देखते रहें। ये खादिमों के लिए भी पैगाम है। अगर वो चाहते हैं कि खुदा उन्हें इस्तेमाल करे, उनके वसीला से भूखी जानें, भूखी रूहें आसूदा हों, तो फिर ज़रूरी है कि वो आसमान की तरफ निगाहें लगाए रखें, उठाए रखें। फिर खुदावंद ने उन रोटियों पर बरकत चाहिए है। और अगर हम ईमान से आसमान की तरफ देखते हैं तो शुक्रगुजारी का ये एहसन सबब है, एक ज़बरदस्त सबब है शुक्रगुजारी का। और हम उस वक्त तक शुक्रगुजारी नहीं कर सकते जब तक हम आसमान की तरफ नहीं देखते। ये बड़ी ख़ास बात है, इसको ज़हन में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से शुक्रगुजारी रेज हो तो फिर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें, क्योंकि आसमान वो जगह है जहाँ से हमारे लिए कुम्मक जारी होती है। आमीन। ज़बूर नवीस कहता है मेरी मदद नू जिसने तरती, हमारी कुम्मक आसमान से आती है। और अगर हम आसमान की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे अंदर से शुक्रगुजारी ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। वो रोटियां जो पहले किसी और के पास थी, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, शायद 2 बंदों के खाने के लिए काफ़ी होंगी। तो जे माड़े माड़े होंगे तो फिर 3 भी खा सकते होंगे शायद, है ना। लेकिन जब वो खुदावंद के हाथों में गई हैं तो फिर क्या हुआ है? खुदावंद के जब हाथों में गई हैं तो फिर क्या हुआ है? उसने उनको बरकत दी है और हजारों की खुराक बन गई। 2 लोगों का खाना हजारों लोग खा रहे हैं। हालेलुया। ये बरकत की बात है। और जो कुछ आप जीसस मूवी में देखते हैं ना, मैं नहीं ख्याल करता कि ये मौजज़ा उस तरह से हुआ होगा, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। जीसस मूवी में आप देखते हैं कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जब खुदावंद उनको बरकत देकर रखते हैं तो वो टोकरे भर जाते हैं। ऐसे देखते हैं हम उसमें। मैं ये ख्याल करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ था। रोटियां 5 ही थी, मछलियां 2 ही थी। मौजज़ा ये था कि यीशु उठा के देते थे, 2 वही की वही रहती थी। हालेलुया। वो तोड़ तोड़ के रोटियां देता था, रोटियां वही की वही थी, लोग खाते जा रहे थे। दैट वॉज द मिरेकल। तनख्वाह ताड़ी उन्नी हुंदी है, जरूरतां सारियां पूरियां होंदियां जान रही। मौजज़ा ये है। हालेलुया। इंज तो नहीं ना होंदा कि तुसी तनख्वाह ले आंदी है ते घर आके तुसी दुआ करके ते अखा खोलियां ते और तनख्वाह डबल हो गई, मैजिक हो गया। मैजिक नहीं करता खुदा, खुदा मौजज़ा करता है। आमीन। खुदा केड़ा जादूगर है? वो लश्करों का खुदा है, वो मौजज़े करता है। और उसका मौजज़ा ये है कि जो कुछ आपके पास होता है आप उसको खुदा के हाथ में दे दें, खुदा उसमें बरकत डालता है और सारा कुछ, सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं। हालेलुया।
اب دیکھیں شاگردوں کی سوچ کیا تھی, 200 دینار کی جا کر روٹیاں. تے ایتھے خداوند نے جڑا معجزہ کیتا ہے, خداوند نے یہ تو نہیں کہا شاگردوں کے کرو پیسے انہاں کو کٹھے بھائی, چیک کرو کنے کنے پیسے نے انہاں کو, ہاں جی دستہ دستہ بٹھاؤ تے فیملی دے حساب نال کنٹریبیوشن لے لو انہاں کو. کیا خداوند نے نہیں, اس نے کلام فرماتا ہے اس نے ان کو دیا بیچا نہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ زندگی کا خدا اپنی برکت روپاؤں سے نہیں دیتا, اپنی برکت کو بیچتا نہیں ہے, وہ اپنے لوگوں کو مفت میں بانٹتا ہے, مفت میں تقسیم کرتا ہے تاکہ اس کے لوگ آسودہ ہوں. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اسے خدا کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے. اب یہ خوراک مناسب تھی, اطمینان بخش تھی. کلام میں لکھا وہ سب انہوں نے کھایا اور سیر ہو گئے, بھوکے نہیں رہے. یا انج نہیں ہویا کہ ادھے بھوکے ادھے رجے, انہوں نے سیر ہو کر رج رج کھادا ہے. ٹھیک دل کرے انہاں چ کئی انج دے بھی ہون جنہاں کوئی لیا بھی نہ جاندا ہوئے مڑ کے. ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اتنا کھایا ہے انہوں نے سیر ہو کر کہ ان کے پیٹ بھر گئے ہیں, اور پیٹ بھرنے کے بعد بھی خوراک انف موجود تھی کہ انہیں 12 ٹوکرے اکٹھے کرنے پڑے ہیں. اب یہ 12 ٹوکرے جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اس کی وجہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ کیوں یہ 12 ٹوکرے بچ گئے تھے؟ تاکہ وہاں سے جانے والے لوگ یہ نہ کہیں جی سانو روٹی نہیں لبھی. یہ گواہی تھی, 12 ٹوکریاں گواہی دے رہی تھی کہ اے سارے رج کے گئے نہیں تھوں. ہاللیلویہ. جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو وہ اپنی شادمانی سے ہمیں آسودہ کرتا ہے, اپنی شفا ہماری زندگیوں میں جاری کرتا ہے, اپنے معجزے کو جاری کرتا ہے اور گواہی کو قائم کرتا ہے. اور وہ گواہی دوسروں کے لیے یہ نشان ہوتی ہے کہ خدا نے اس کی زندگی میں کام کیے ہیں. اور اگر کوئی خدا کے حضور سے یوں ہی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنا دل خدا کے لیے نہیں کھولا. ٹھیک. اس پورے واقعہ کے اندر جو بات قابل غور ہے, جس کو ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سرکمسٹانسز کیسے بھی ہوں, حالات کیسے بھی ہوں, ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا. پیچھے کرونا آیا 2020 میں, 2020 میں دنیا لاک ڈاؤن تھی, ایماندار ورشپ بھی کر رہے تھے, کھا بھی رہے تھے, آسودہ بھی ہو رہے تھے, اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئی. کیا آئی سی؟ ایمانداروں کو کوئی کمی نہیں آئی. ہاں جی, ان دنوں میں ایمانداروں نے زیادہ اچھا کھایا, ٹھیک, زیادہ آسودگی حاصل کی, زیادہ سیر ہوئے. اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے خدا کی برکتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. آمین. کبھی بھی اپنے خدا کے جلال کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, بلکہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں ہمیشہ خداوند اپنے خدا کی ورشپ اسی طرح سے کرنی ہے, اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. آئیے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کریں.